यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। मैं खुदा पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश कर सकें। दोस्तों, हम आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए दुआ की और आप हमेशा दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपकी दुआ के वसीले से ये हमारा प्रोग्राम बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है और हम खुदा पाक के नाम को जलाल देते हैं इसके लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के प्रोग्राम में भाई विलियम हमें तालीम देंगे और मैं भाई विलियम को दावत देता हूँ, वेलकम कहता हूँ बाइबल चैनल में। ब्रदर भाई सलीम, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और मैं शुक्र करता हूँ कि बाइबल चैनल के वसीला से दुनिया के अंदर निजात की खुशखबरी दी जा रही है। आमीन ब्रदर, आमीन। खुदा पाक के नाम को जला लो। आए हम दुआ के साथ ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं बाप कि तू आज हमारी मदद कर इस प्रोग्राम के लिए। तो आज हमें खास बातें सिखा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के कादर नाम में। रूह पाक के जरिए से तो आज हमें कुछ खास बातें सिखा तेरे कलाम में से। आमीन आमीन। ब्रदर विलियम, आज का प्रोग्राम जो है हम 10 कुंवारियों के बारे में हम सीखेंगे। यस, 10 कुंवारियों की तमसील यीशु मसीह ने पेश की है और ये तमसील जो है ये यीशु मसीह की आमद की तैयारी के लिए बहुत कारआमद है और इसके वसीला से हर मसीही जो है वो यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो सकता है। और मेरा ईमान है कि आज की स्टडी में खुदावंद हमें बरकत देगा। आमीन। और इसके लिए हमारे पास जो हवाला है वो है मत्ती की इंजील और उसका 25वां बाब और पहली 12 आयत। जी हाँ, मैथ्यू चैप्टर 25 जी फर्स्ट 12 वर्सेस। ओके, थैंक यू। कलाम में इस तरह से लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदावंद, हम हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। तो ये 10 कुंवारियों की तमसील यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी का एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये जो तमसील जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तमसील है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि 10 कुंवारियां जो हैं वो हकीकी मसीही को पेश करती हैं और कुंवारी से मुराद है एक कामल इंसान। पौलुस रसूल ने 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 2, दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत में जी उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। अब पौलुस रसूल ने यहाँ पर कुंवारी को एक शौहर के साथ निस्बत देने की बात की है। वो कहता है, मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं।
تو ہمیں جو مسیح کے پاس جانا ہے وہ ہمیں نجات یافتہ زندگی کے ساتھ جانا ہے اور حقیقی مسیحی بن کر جانا ہے. تو بردر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا پاک کے کلام میں سے جب دیکھتے ہیں کہ یہ کنویں کی تمثیل جو ہے کہ ہمیں پاک پیورٹی، کیونکہ ورجن جو ہے وہ پیورٹی کی ریپرزینٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کنواری سے مراد ہے کہ وہ مسیحی لوگ جو مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی روحانی طور پر وہ پاک ہوں. اور جیمز چیپٹر 4 ورس 4، یعقوب 4 باب اور 4 آیت میں اس نے کہا ہے کہ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ تو اب یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بدکاری سے پاک ہونا ہے. اور 10 کنواریوں کی تمثیل میں یہ سب ایماندار ہیں، یعنی مسیح کے منتظر ہیں. اور ان 10 کنواریوں نے ایک ہی وقت میں دلہا کو ملنے کی تیاری کی ہے، لیکن فرق صرف ان کی تیاری میں ہے کہ دلہا کو ملنے کے لیے ان کی تیاری کیسے ہے. کیونکہ یسوع مسیح جب آئے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اور کچھ لوگ رہ جائیں گے. تو کیوں کچھ لوگ رہ جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی وہ تیاری نہیں ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ جانے کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں پر 10 کنواریاں ہیں، ان میں سے 5 جو ہے ان کی تیاری فرق ہے اور 5 کی فرق ہے. 5 جو تھی ان کی مشلیں بھی تھی، ان کے اندر تیل تھا، پر انہوں نے اور کپیاں بھی لیں اور ان کپیوں کے اندر بھی تیل تھا. پر 5 جو تھی ان کے ساتھ صرف مشلیں تھی، لیکن ان کے پاس فالتو تیل کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اور رات کو اگر دلہا آ جائے تو ان کو مشکل ہوگی. یہ جو 5 جو تھی وہ تیار تھی کہ اگر شام کے وقت یعنی رات کے وقت اگر لیٹ ہو گئے تو وہ تیار تھے. بالکل، کیونکہ روشنی کا مقابلہ، تاریکی کا مقابلہ جو ہے وہ روشنی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو بردر یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے یہ جب اگزامپل جو ہے کہ 5 تیار تھی اور 5 نہیں تیار؟ 5 جو تیار تھی ان کی زندگی جو ہے وہ بھرپوری کی زندگی ہے. اور کس طرح سے بھرپوری کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں کہ اگر رات بھی آ جائے تو ان کے پاس روشنی ہے. اور تیل جو ہے وہ ایک روشنی کی علامت ہے، کیونکہ صرف مشل کا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا جلنا. تمہارے چراغ جلتے رہیں، تمہاری کمرے بندی رہیں، یہ کتنی تیاری کی بات ہے. تو یہاں پر بھرپوری کی زندگی ہے. اب کچھ مسیحی جو ہیں وہ بھرپوری کی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی بھرپوری کی زندگی نہیں ہے. ان کی مسیحی زندگی تو ہے، مسیحی تو کہلاتے ہیں، لیکن دونوں طرح کے مسیحیوں میں فرق ہے. اب مثلا میں مثال کے طور پر کنویں اور دریا کی بات کرتا ہوں جی. کہ سامری عورت جو تھی وہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی اور یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی. اب یسوع مسیح نے اس کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کنویں کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تو جانتی یہ کون ہے جو تیرے ساتھ باتیں کرتی، اور خدا کی بخشش کو اگر تو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، بلکہ تیری زندگی میں سے ندیوں کو جاری کرتا. اب ندیاں جو ہیں وہ فرق ہیں اور کنواں جو ہے وہ فرق ہے. جو دریا ہیں وہ دور دور سے نظر آتے ہیں، بھرپوری کی زندگی ہے. بالکل. پر کنویں کے اندر بھی تو پانی ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو دونوں طرح کے ان لوگوں میں، مسیحیوں میں، یعنی 5 کنواریاں تیار ہیں، 5 نہیں ہیں تیار، تو ان کی تیاری میں فرق ہے.
تو آج ہر مسیحی کو بھرپوری کی زندگی کے ساتھ تیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ وہی لیسن ہے کہ ہر ایک مسیح کو تیار رہنا ضروری ہے. ہر مسیحی کو تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کی تیاری جو ہے وہ روشنی کے ساتھ ہوگی. روشنی کے ساتھ. کیونکہ تیل کا استعمال جو ہے اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور طریقے کا مقابلہ کرتے ہیں. جی. اور داؤد نے بھی اس طرح سے کہا ہے کہ اے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. Psalm 119 میں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ کلیسیا میں بزرگوں کو بھی تیل کے استعمال کے لیے کہا گیا تو روح القدس کی حضوری میں وہ تیل کا استعمال کرتے. جو لوگ بیمار ہوتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے اور اگر انہوں نے کوئی گناہ بھی کیا ہو تو خدا اس کو بھی معاف کرتا تھا. تو گویا تیل جو ہے وہ خداوند کے پاک روح کی حضوری کی ایک علامت ہے. ایک حوالہ ہم دیکھیں گے 1 Corinthians chapter 12 verse 3. وہاں پر لکھا ہے نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. تو گویا روح القدس کے بغیر یسوع کو کوئی خداوند نہیں کہہ سکتا. اب خداوند کہنا جو ہے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے جب ہم یسوع کو خداوند کہتے ہیں؟ اور کلام میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے منہ سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ نجات پائے گا. تو گویا اقرار کرنا اور ایمان لانا یہ نجات پانے کا ایک عمل ہے. تو اگر کوئی خداوند نہیں اسے کہہ سکتا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے, اس پر رحم نہیں ہوتا. تو گویا گناہوں کا معاف ہونا اور خداوند یسوع کا رحم جو ہے وہ خداوند کے عقیدے میں پایا جاتا ہے کہ یسوع میرا خداوند ہے. اس کے علاوہ رومیو 8واں باب اور اس کی نامی آیت رومنس چیپٹر 8 ورس 9, وہاں پر پالوس رسول نے فرمایا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو یہ ایک بڑی صاف سی بات ہے اور ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ روح القدس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا پاک نے صاف صاف کہا تھا یوحنا کی انجیل میں کہ میں جا رہا ہوں مگر میں تم کو ایک مددگار بھیجوں گا جو ہے روح القدس, روح الپاک. روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ روح پاک جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, وہ تمہارے اندر رہے گا, سکونت کرے گا, تمہارے ساتھ رہے گا. تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 10 کنواریوں کی تمثیل یسوع مسیح نے کیوں کہی, کیونکہ 10 کا نمبر جو ہے وہ نجات کے کام کو ظاہر کرتا ہے. دوسری بات 10 کا نمبر جو ہے وہ ایک کامل انسان کو پیش کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو صرف نجات یافتہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جن کی زندگی میں نجات کا کام ہوگا صرف وہ اس کے ساتھ جا سکیں گے. تو دیکھیں کتنی اہم بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کی